मसीह यीशु के क़दूस और अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। ZYG TV बिलीव टू रिडीम की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि हम आने वाले दिनों में अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह की विलादत की ईद मनाने जा रहे हैं। जैसा कि हमने इससे पिछले मैसेज में देखा, एडवेंट सीज़न के हवाले से हमने बात की कि इसका क्या मकसद है। आज भी हम कलाम का जो हिस्सा जो बातचीत शेयर करेंगे वो इसी सीज़न के हवाले से होगी और क्रिसमस के आने वाले जो दिन हैं उसके पैगाम के हवाले से होगी। मेरे अजीज़ों, एडवेंट सीज़न जैसे कि हमने कहा कि ये क्रिसमस के आने से 4 अतवार पेशतर इसका आगाज़ हो जाता है और लफ्ज़ एडवेंट जो है ये लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं तुलू होना, नमदार होना या आमद होना या किसी चीज़ का अराइवल होना। तो इस लिहाज से हम देखें तो एडवेंट सीज़न जो है खुदावंद यीशु मसीह की विलादत की ईद का आगाज़ है, उसका सीज़न का तुलू होना है, उस सीज़न का अराइवल है। और एडवेंट या तुलू जैसा कि हम जानते हैं कि सूरज तुलू होता है तो रोशनी बिखेरता है, ऐसे ही तारीकी या अंधेरा जो है उसको रोशनी जो है वो ख़त्म करती है और नूर की किरण फूटती है। और ये जो त्यौहार है, ये जो मौका है, मसीह यीशु की विलादत की ईद जो है, ये ईमानदारों के लिए आफताब सदाकत का तलू होना है। अज़ीज़ों, यहूदी बहुत सारी ईदें, बहुत सारे त्यौहार मनाया करते थे, जिसमें से एक रोशनी का त्यौहार भी था और उस मौका पर शमें रोशन की जाती थी और शमा जो है वो रोशनी और सच्चाई के नूर को जाहिर करती है। और आज इसी रवायत को आगे लेकर चलते हुए गिरजाघरों में, कलीसियाओं में कैंडल लाइट सर्विस होती है। कैंडल लाइट सर्विस की इबादत की जाती है जिसमें गिरजाघरों में रोशनी या शमें रोशन की जाती हैं और गिरजाघरों में चरागा किया जाता है और इस मौका पर कैरल सिंगिंग की जाती है, क्रिसमस के हवाले से गीत गाए जाते हैं और खुदावंद की हम्दो सना की जाती है। आज क्रिसमस के हवाले से हम 3 रवायात का जिक्र करेंगे, शेयरिंग करेंगे। और हम जानते हैं कि रवायात जो हैं ये नस्ल दर नस्ल और सीना बसीना बातें चल के आगे लोगों तक पहुंचती हैं और इसको हम ये नहीं तसव्वुर कर सकते कि ये बिल्कुल सच्चाई पर मबनी होंगी या इसमें ज़रा भी कोई और चीज़ ऐड ऑन नहीं हो सकती होगी या ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। रवायात ऐसा ही है कि जो चीज़ें या जो बातें नस्ल दर नस्ल चली आ रही हैं, आगे आने वाली नस्लों तक पहुंचती हैं या पहुंची हैं, उनको रवायात कहा जाता है। यहाँ पर क्रिसमस के हवाले से 3 रवायात जिनका मैं जिक्र करने जा रहा हूँ। पहली रवायत जो है वो क्रिसमस ट्री की है। क्रिसमस ट्री हम जानते हैं कि दुनिया भर में और जहाँ जहाँ क्रिसमस मनाया जाता है वहाँ पर क्रिसमस ट्री के हवाले से लाजमी इस रवायत को आप कह लें, इस ट्रेडिशन को कह लें या इस डेकोरेशन को कह लीजिए कि ये एक लाजमी जुज़ है जो कि हमारे घरों में, हमारे चर्चिज़ में और यूरोप, बरतानिया और अमेरिका में बाज़ारों में लोग क्रिसमस ट्रीज़ लगाते हैं और अपनी खुशी का इजहार करते हैं और इस खुशी को मनाते हैं। क्रिसमस ट्री के मुताल्लिक जो बात सुनी जाती है या पढ़ी जाती है या पुराने आप तारीखी लिहाज से देखें कि ये कहाँ से शुरू हुआ और ये जो रवायत है ये कैसे चली, तो उसमें जिक्र मिलता है
ایک 8ویں صدی عیسوی میں ایک مبشر تھا جس کا نام تھا سینٹ بونیفیس، اور وہ جرمنی سے اس کا تعلق تھا، اور وہ خداوند کی منادی کرنے کے لیے ایک جگہ گیا، اور اس نے دیکھا کہ جس علاقے میں وہ تھا تو وہاں پر لوگوں نے ایک بڑا درخت تھا، اور اس درخت کے نیچے وہ اپنی قربانیاں چڑھایا کرتے تھے، وہ اپنی مناجات اس درخت کے نیچے پیش کیا کرتے تھے، وہاں جمع ہوتے تھے، آگ جلاتے تھے اور اپنے دیوتا کی پرستش کرتے تھے، اور وہاں پر خون کے نذرانے بھی، یعنی اپنی قربانیاں وہاں پر وہ پیش کیا کرتے تھے۔ سینٹ بونیفیس نے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو سمجھایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو یا یہ کرتے ہو وہ سچا راستہ نہیں ہے، وہ غلط کام تم لوگ کر رہے ہو، اور ایک دن راتوں رات اس نے اس درخت کو کٹوا دیا، اور جب اگلے دن لوگ وہاں پر اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اس درخت کو نہ پایا تو اس نے کہا کہ یہ دیکھو ایک چھوٹا سا ننھا پودا وہاں پر اگا ہوا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ جیسے سرو کا درخت یا جیسے آج کل کرسمس ٹری بنائے جاتے ہیں یا جس کو ڈیکوریشن کی جاتی ہے، اس طرح کا ایک درخت تھا، ایک چھوٹا پودا تھا۔ تو سینٹ بونیفیس نے اسے کہا، لوگوں کو بتایا کہ اس بڑے درخت جس کے نیچے تم قربانی چڑھایا کرتے تھے، دیکھو وہاں پر ایک یہ چھوٹا سا درخت جو ہے جس نے جنم لیا، اور یہ تمہارے لیے پیار اور محبت کا نشان ہوگا، کیونکہ اس کے پتے جو ہیں وہ سدا بہار ہیں، فار ایور گرین ہیں، اور وہ مرجھاتے نہیں ہیں، اور اس کی چوٹی جو ہے وہ سیدھی آسمان کی طرف جاتی ہے، جو خدا کی عظمت کا اظہار کر رہی ہے۔ اور اس نے کہا کہ آج سے اس درخت کا نام کرسمس ٹری ہوگا، اور یہ اس وقت سے یہ روایت پھیلنے لگی، اور پھیلتے پھیلتے یہ پوری دنیا میں یہ چلی گئی، پہنچ گئی، اور آج بھی لوگ سال ہر سال، سینکڑوں سال گزرنے کے بعد بھی اس روایت کو قائم دائم رکھا ہے، اور اپنے گھروں کو اور چرچز کو کرسمس ٹری سے ڈیکور کیا جاتا ہے، ڈیکوریشن کی جاتی ہے۔ دوسری روایت جس کا میں ذکر کرنے کو ہوں وہ ہے کرسمس کارڈز۔ آج دور جو ہے بہت فاسٹ ہو گیا، آج کمیونیکیشن جو ہے انٹرنیٹ کی سہولت ہے، آج ایک لمحے میں آپ اپنا پیغام، آپ اپنا کارڈ موبائل پہ لوڈ کرتے ہیں اور اس کو آگے اپنے عزیز و اقارب تک ودن سیکنڈز آپ پوسٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن اس سے پیچھے جب جائے، آج سے 20-25 سال پیچھے جب دیکھیں یا اس سے بھی زیادہ، تو لوگ خط و کتابت کا سہارا لیا کرتے تھے اپنے عزیز و اقارب سے بات چیت کرنے کے لیے، ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے، ان کے ساتھ آپس میں کمیونیکیشن کرنے کے لیے۔ لیکن اور وہی دور جو تھا وہ اس میں لوگ ایک دوسرے کو کارڈز بھی ڈالتے تھے، برتھ ڈے کارڈز تھے، اور اسی حوالے سے عید کے یا کرسمس کے کارڈز بھی ڈالے جاتے تھے۔ عزیزو، کرسمس کارڈ کا رواج جو ہے کہا جاتا ہے کہ وہ 500 سال پرانا تھا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ آج کل اب یہ جو سلسلہ ہے وہ یہ روایت جو ہے یہ آلموسٹ اس طریقے سے نہیں رہی، صرف موبائل پر یا انٹرنیٹ کے ذریعے لوگوں کو پیغام یا کارڈ ڈالا جاتا ہے۔ اور جو سب سے پہلے ایک ایسا کارڈ بنایا گیا، ڈیزائن کیا گیا، جس میں خدا یسوع مسیح کو ایک چھوٹے بچے کے روپ میں بادلوں پر دکھایا گیا، اور یہ کارڈ سن 1467 میں یہ کارڈ چھاپا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ آج بھی یہ انگلستان کے قدیم اور شعراء آفاق عجائب گھر میں محفوظ ہے۔ کرسمس کارڈ کے متعلق جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ ایک عورت جو بیلجیم میں رہتی تھی، وہ عرصہ دراز سے بیمار تھی، وہ کرسمس کی خوشیوں میں شریک تو نہ ہو سکتی، لیکن ہر سال اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو کارڈ بنا کر کرسمس کے حوالے سے مبارکباد لکھ کر
اپنا پیغام لکھ کر وہ ان کو بھجوایا کرتی تھی، اور پھر دیکھا دیکھی دوسرے لوگوں نے بھی اس روایت کو اپنایا، اور پھر کارڈز کی پرنٹنگ ہونے لگی، اور لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک تک لوگ اپنے عزیز و اقارب کو کرسمس کارڈز بھیجنے لگے۔ تیسری روایت جس کا ہم ذکر کرنے کو ہیں وہ ہے کرسمس فادر۔ آج ہمارے بچے جو ہیں، چھوٹے بچے، ان کو کرسمس فادر کا انتظار رہتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس روایت کا آغاز جو ہے، کرسمس فادر کا جو آغاز ہے، یہ فرانس سے ہوا۔ فرانس میں کرسمس کی تقاریب کا انعقاد جو ہے وہ 5 دسمبر سے شروع ہو جاتا ہے، اور 5 دسمبر جو ہے وہ سینٹ نکولس کا ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ سینٹ نکولس جو تھا وہ بچوں سے پیار کرتا تھا اور ان کو تحفے تحائف دیا کرتا تھا، اور جب لوگ یورپ سے نکل کر شمالی امریکہ میں آباد ہوئے تو وہ اس روایت کو بھی اپنے ساتھ لے گئے، اور اپنے بچوں کو یہ تاثر دیا انہوں نے کہ یہاں پر بھی سینٹ نکولس کی طرح ایک مہربان شخصیت آتی ہے، اور جو بچوں کو تحائف اور دیتی ہے اور ان سے پیار کرتی ہے، اور یہ اسی طور پر سینٹ نکولس سے یہ نام سینٹا کلاس بولا جانا شروع کر دیا گیا۔ سینٹا کلاس اس کو کہتے ہیں، یہاں پہ کرسمس فادر کہا جاتا ہے۔ اور 19ویں صدی میں سینٹا کلاس یا سینٹ نکولس یا کرسمس فادر کی روایت جو ہے وہ امریکہ سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل گئی، اور آج یہ روایت یا یہ کردار جو ہے آج گھر گھر اور کلیسیا میں یہ موجود ہے۔ چرچز میں سنڈے اسکول کے بچوں میں سے یا کسی نہ کسی کو کرسمس فادر بنایا جاتا ہے، اور جنگل بیلز کے گیت کے ساتھ، ٹیون کے ساتھ وہ آتا ہے اور بچوں میں تحائف اور چیزیں بانٹتا ہے۔ گھروں میں بھی اور خاندانی طور پر فیملیز میں بھی لوگ اس روایت کو لے کر چلتے ہیں۔ فیملی میں سے کوئی نہ کوئی شخص، کوئی نہ کوئی بڑا آدمی یا کوئی بچہ، اس کو سینٹا کلاس بنایا جاتا ہے، اور وہ بچوں کو، چھوٹے بچوں کو انعامات سے نوازتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ تو روایات کے حوالے سے ہم نے بات کی، اور کلام کے حوالے سے جو آج ہم بات کرنے کو ہیں وہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ، کلام مقدس کی دونوں جو عہد ہیں، پرانا عہد اور نیا عہد نامہ، یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ نہ تو پرانے عہد نامے کی حیثیت کم ہو سکتی ہے، اور نہ ہی نئے عہد نامے کی افادیت میں کسی چیز کی کمی ہے۔ اور کئی محققین یا علماء یا اساتذہ وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں عہد نامے جو ہیں، ایک اگر آپ انسانی شبیہ دیکھیں تو اس میں لپس کا، ہونٹوں کا کردار ہے، کہ دونوں ہونٹ جب بات کرتے ہیں تو دونوں کا اس میں تسلسل ہوتا ہے بات کرنے میں، کمپلیٹ کرنے میں۔ تو اسی طرح ایک عہد نامہ دوسرے کے بغیر ناممکن ہے، اور ایک عہد نامہ دوسرے عہد نامے میں ہی پورا ہوتا ہے۔ آج ہم خدا کے پاک کلام میں دیکھیں گے چند ایک پیشن گوئیاں جن کو پرانے عہد نامے میں جو خدا کی طرف سے پیش ہوئی، خدا کے بندوں کے وسیلہ سے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نئے عہد نامے میں وہ کیسے پوری ہوئی۔ پہلا حوالہ جو ہم دیکھنے کو ہے، یسایہ نبی کا صحیفہ 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا، اور اس کا نام ایمانویل رکھے گی۔ اور یہ پیشن گوئی متی کی انجیل پہلا باب اور اس کی 23ویں آیت میں پوری ہوئی، جہاں لکھا ہے، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے۔ اسی طرح ہم دیکھیں تو میکا نبی کی کتاب 5واں باب اور اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، اے
لیکن اے بیت الحم افراطہ، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا، اور اس کا مصدر زمانہ سابق ہاں قدیم الایام سے ہے۔ اور اس بات کی تکمیل متی رسول کی انجیل 2 باب اور اس کی 6 آیت میں ہوئی، جب لکھا ہے کہ اے بیت الحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔ اسی طرح ہم دیکھیں یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 31واں باب اور اس کی 15ویں آیت میں، جہاں پر بچوں کے قتل کیے جانے کے متعلق بتایا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے، اور متی 2 باب اور اس کی 18ویں آیت میں یہ پیشن گوئی پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، جہاں پر کہا گیا ہے کہ راحل اپنے بچوں کو رو رہی ہے اور تسلی نہیں پاتی۔ اور اسی طرح ہم دیکھیں یسایہ نبی کا صحیفہ 40 باب اور اس کی 3 آیت میں، بیابان میں پکارنے والے کی آواز کو سننے کے لیے کہا گیا۔ اور تکمیل متی کی انجیل 3 باب اور اس کی 3 آیت میں یوحنا بپتسمہ دینے والے کے متعلق بیان ہے کہ وہ بیابان میں پکارتا ہے اور اس کی سنی جائے۔ میرے عزیزو، یہ وہ پیشن گوئیاں جن کا ہم نے ذکر کیا، جو پرانے عہد نامے میں کہی گئیں، پیش کی گئیں، اور پھر نئے عہد نامے میں ان پیشن گوئیوں کو اسی طرح ہم نے پایا تکمیل تک پہنچتے ہوئے دیکھا، سنا اور پڑھا۔ آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو بڑی برکت دے۔ آئیے ہم اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکاتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ ہمارے زندہ جلالی آسمانی باپ، شکر گزار ہیں خداوند تیرے رحم، فضل اور طرز کے لیے جو تو نے ہم سب پر کیا۔ ہم سب کو تو نے زندوں کی زمین پر رکھا۔ تیری تمجید کرتے ہیں، تیری ستائش کرتے ہیں، تیری پرستش کرتے ہیں، کیونکہ تو ہی سچا اور زندہ خدا ہے۔ خداوند پاک خدا، شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں موقع بخشا کہ ہم آنے والے دنوں میں پیارے یسوع تیرے جنم دن کو منا سکیں۔ خداوند ہم سب کو سنبھالے رکھ، اور خداوند ہماری مدد و محافظت کر۔ ہمارے تمام عزیز و اقارب، بہن بھائی، عزیز رشتہ دار، اور خداوند جو تجھ میں ہوتے ہوئے ہمارے بہن بھائی ہیں، پوری دنیا میں بستے ہیں، ملک پاکستان میں بستے ہیں، خداوند ہم ایک ایک جان کے لیے تیری سلامتی مانگتے ہیں۔ خداوند ہم ایک ایک جان کے لیے تیرا رحم مانگتے ہیں۔ خداوند ہم ملک پاکستان کی سلامتی مانگتے ہیں، یہاں پر بسنے والے تمام مسیحوں کے لیے اور تمام غیر مسیحوں کے لیے بھی خداوند تیرا رحم اور تیرا فضل مانگتے ہیں۔ خداوند ہم منت کرتے ہیں کہ خداوند لوگ جو اس وقت خداوند خدا بہت سخت دل ہو چکے ہیں، خداوند خدا لوگوں میں برداشت نہیں رہی، خداوند پاک خدا ہم منت کرتے ہیں کہ خداوند تو ان لوگوں کے سخت دلوں کو نرم کر۔ خداوند خدا ایک دوسرے کی بات کو سننے کے لیے تیار کر، ایک دوسرے کی بات کو برداشت کر سکے۔ اور اے خداوند پاک خدا، یہ جو دہشت گردی ہے خداوند، چاہے وہ کسی بھی رنگ سے ہے، وہ کسی بھی طریقے سے ہے، خداوند جو لوگ انسانی جانوں کو قدر نہیں کرتے، خداوند سبوں کو تیرے حضور لاتے ہیں، اور اے خداوند تیرا رحم اور تیرا فضل مانگتے ہیں۔ خداوند آسمانی باپ، جتنے ہمارے عزیز اس وقت خداوند تیرے پاک کلام کو سن رہے ہیں، ان کے خاندانوں کے لیے، ایک ایک جان کے لیے خداوند تیری بڑی برکت مانگتے ہیں، تیری بلیسنگ مانگتے ہیں، خداوند تیرا رحم چاہتے ہیں۔ خداوند منت کرتے ہیں کہ تو ایک ایک جان کو سنبھال، اور اے خداوند اپنے لیے تیار کر، اور ایک ایک جان سے خداوند تیرے نام کو عزت و جلال ملے۔ خداوند آسمانی باپ، ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اور لائق طور پر خداوند تیری خدمت کر سکیں، تیرے کلام کو تیرے لوگوں تک پہنچا سکیں، خداوند خدا تیرے نام کو عزت و جلال دینے کا باعث بن سکیں۔ خداوند ہماری زندگیوں سے تیرے نام کو عزت و جلال ملے۔ خداوند آسمانی باپ، ہم منت کرتے ہیں کہ خداوند تو بڑھے اور ہم گھٹیں۔ خداوند خدا ہمارے اندر جو بھی کمیاں، کمزوریاں، کوتاہیاں ہیں، تیرے یسوع نام کے وسیلے سے جاتی رہیں۔ خداوند ہمیں توفیق دے کہ ہم ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں۔ خداوند ہمیں توفیق دے
کہ ہم ایسا ہی مزاج رکھیں جیسا کہ یسوع کا تھا۔ خداوند آسمانی باپ ہم سب کے اوپر بڑا رحم کر، خداوند تمام بنی نوع انسان پر اپنا رحم کر، ملک پاکستان پر اپنا رحم کر۔ خداوند حکمرانوں کے لیے عقل سمجھ دانائی اور حکمت مانگتے ہیں، خداوند یہاں کے لوگوں کے لیے بہتر فیصلے کر سکے۔ لوگ خداوند پریشان ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، وبا ہے، خداوند تو اپنے لوگوں کو اپنے یسوع نام کے وسیلہ سے محفوظ رکھ، خداوند اپنا رحم کر دے، اپنا رحم کر دے۔ میری اس دعا کو سن اور قبول کر، مانگتے پا لیتے ہیں مسیح یسوع کے نام سے، آمین۔ God bless you.